मेहमान को खातिन और आज यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपके सदर साहब ने यहाँ गुफ्तगू फरमाई, उनके लिए भी बड़ी हमें इज्जत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो पुल हैं जो आवाम और पार्लियामान के दरमियान। मुझे इस बात पर हमेशा जो है वो मेरा बड़ा पुख्ता ईमान रहा है कि सहाफ़त जो है वो बड़ा ही आम सुकून है किसी भी मुल्क में हुकूमत का, अपोजिशन का, और ख़ास तौर पर आपका जो है जितना आप फ़ाल होंगे, जितने ही आपकी तरफ से प्रोएक्टिव जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की जाएंगी, उतना ही नेगेटिविटी कम होगी। और दरअसल आप वो लोग हैं जो देखकर, जो सुनकर जो है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। अब एक ऐसा वक्त आ गया है जहां बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर तहकीक किए, बगैर मालूमात के भी रिपोर्टिंग हो जाती है। जो सोशल मीडिया पर बातें आ जाती हैं ना, जिनका सर होता है ना पैर, उससे जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम तक एक फेक न्यूज़ जिसको आप कहते हैं कि एक डिसइंफॉर्मेशन पहुंचती है, और वो उनके पास असल इंफॉर्मेशन अगर नहीं पहुंचेगी तो वो अपने फैसले कैसे सही करेंगे। तमाम दुनिया में जितने भी फैसले इंसान करता है, ज़ाती निजी ज़िंदगी में या अपनी सरकारी ज़िंदगी में या सरकारी हैसियत के तौर पर, तो फैसले होते हैं जो इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। अगर अच्छी इंफॉर्मेशन है, ठीक इंफॉर्मेशन है, सच्चाई पर मबनी इंफॉर्मेशन है, तो फैसले ठीक होंगे। अगर उसमें कोई फेक न्यूज़ है, मफरूज़ों पर बात हो रही है, बगैर तहकीक के जो बात है या किसी ख़ास एंगल से बात की जा रही है, तो वो माशरा, वो लोग, वो हुकूमतें, वो अपोजिशन कभी सही फैसले नहीं कर सकते। इसलिए आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और आप पार्लियामान का सबसे अहम जुज़ हैं, क्योंकि आपकी गैलरी जो है उसकी तरफ हमेशा मेरी नज़र होती है। मैं देख रहा होता हूँ कि कितने सहाफ़ी तशरीफ़ फरमा है, कौन कौन बैठा हुआ है। तो आपकी मौजूदगी, आप जिस वक्त वहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आप बैठे होते हैं या आप बैठी होती हैं, तो उससे मैं समझता हूँ कि पार्लियामान की एक इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होता है। फिर दूसरे दिन जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की पार्लियामान में जो है फासले कम करने में मददगार साबित होते हैं। आपके इल्म में है कि पिछले 2 माह में हमने पूरी कोशिश की। 2 इवेंट हुए, बड़े मेगा इवेंट थे। 14 अगस्त को जो आपने देखा कि ये 75 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि पार्लियामान ने एक कलीदी किरदार अदा किया, एक उसने सेंट्रल रोल लिया इन सारी तकरीबात का। 3 दिन ये हमारी तकरीबात हुई, जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि आम लोगों के लिए आपने कौमी असम्बली का हाल खोल दिया। जिन सीटों पर एक कौमी असम्बली का मेंबर जो है वो सारी ज़िंदगी तक वो दो करके आता है, उस पर मतलब है हमारे मुअज़्ज़िज़ीन जो हमारे आम शहरी थे वो बैठे। उसमें ख़वातीन के लिए दिन मुकर्रर हुआ, और उसमें कोई तमीज़ नहीं थी कि कोई बड़े घरानों की ख़वातीन हो। उसमें हर सेगमेंट जो हमारा सोसाइटी का है वो मैं देख रहा था कि वो रिप्रेजेंट हुआ, और उन्होंने अपने दिल की बातें की वहाँ आकर। इसी तरह यहाँ तक कि हमने जिस वक्त गैर मुस्लिम अपनी जो जिसको अक़लियत कहते हैं, उनको हमने मदऊ किया। वो भी आपने देखा कि फ़र्स्ट टाइम हुआ कि वो मेम्बरान अपने कौमी असम्बली के मेम्बरान की सीटों पर बैठकर वही माइक इस्तेमाल करते हुए और उन्होंने अपना मतमा नज़र बयान किया। इसी तरह बच्चों की जब बारी आई तो आपने देखा कि बच्चों ने किस अच्छे अंदाज से जो है उनको एक मकसद, और उसके बाद यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया के पार्लियामान की तारीख में ये बहुत कम हुआ हो कि एक ख्वाजा सराय ने भी आकर तकरीर की आपकी पार्लियामान के अंदर। तो मकसद इसका बुनियादी तौर पर यह था कि ये हम कहते हैं कि 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है, ये 22 करोड़ लोगों की असेंबली है, उनकी पार्लियामान है। तो इसको हकीकी मानों में पीपल्स असेंबली, पीपल्स हाउस, पीपल्स पार्लियामेंट बनाने की एक कोशिश थी, सही थी, जिसको
اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور میرے سیکریٹریٹ کی کوششوں سے آپ سب کے تعاون سے بہت کامیاب ہوا. اب ہوتا ہی ہے کہ آپ بہت اچھا بھی کام کر رہے ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ اپنی ایک راگ چھیڑ کے تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے ایک علیحدہ ہی بات کرنی ہے. تو اس میں بھی بڑی باتیں ہوئی, ان سے تو میرا تکرار نہیں ہے, میں ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جتنی دیر ان سے کھڑا ہو کر تکار کرنی ہے, ہم پازیٹیو کام کرتے ہوئے جائیں, ہم اپنا کام جاری رکھیں. یہ آوازیں جو ہوتی ہیں اٹھتی رہتی ہیں, نہ کسی کے پاس انفارمیشن صحیح ہوتی ہے. ہاں صحیح انفارمیشن ہو, میں ایک سیاستدان ہوں, آپ میری ذات پر کریں تنقید جتنی مرضی کریں, لیکن یہ ادارہ جو ہے یہ پارلیمان ہے, اس کی عزت اور توقیر پر جو ہے وہ کسی طور پر بھی کبھی مطلب میں کمپرومائز نہ میں کروں گا, نہ آپ کو کرنا چاہیے, نہ کسی پاکستانی کو کرنا چاہیے. یہ عزت جو ہے یہ پاکستان کی عزت ہے, یہ ہماری پارلیمنٹ ہے. ہم نے یہ کیا وتیرہ بنایا ہوا ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جو اپنا تعارف نہیں کرا سکتا وہ پارلیمنٹ پر اتنے بڑے وہ باتیں کر دیتا ہے. کیونکہ آج کل وہ سوشل میڈیا ہے, پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, کہاں بیٹھی ہوئی ہے, نہ اس کا فرق ہے, نہ اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے, وہ اس پہ کمنٹس کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہم لوگ سی پی اے کانفرنس میں گئے کینیڈا میں. یہ ہماری چیئر پرسن ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, اور انہوں نے بڑی جو ابھی سارا کچھ یہ کانفرنس ہوئی ہے آئی پی یو کی, اس میں انہوں نے قریبی کردار تھا ان کا, محترمہ رومینہ صاحب, یہ بھی ساتھ ہیں. میں دیکھتا ہوں اخباروں میں بھی لکھا جا رہا ہے, ٹیلی ویژن پر بھی آ رہا ہے جی کہ کوئی کہتا ہے 25 رکنی وفد ہے, کوئی کہتا ہے 30 ہے, کوئی کہتا ہے 60 ہے. اب کیا کہا جائے اس کا, مطلب آپ وہ لوگ ان کو کیا اس معزز پیشی کے ساتھ میں وہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. رپورٹر جو ہے بنیادی طور پر اس سے زیادہ مقدس کام نہیں ہے. ایک ایمانداری کے ساتھ امانت سمجھ کر صحیح معلومات جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو پہنچانا اس وقت اس دور میں سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ثواب کا کام ہے, سب سے عظیم کام ہے, اور سب سے بڑی پاکستان کی خدمت, سب سے بڑی اس دور میں جہاں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہر آدمی کے پاس ڈس انفارمیشن, ہر آدمی کے پاس فیک نیوز, اور وہ بڑے, اور ان کا ضمیر بھی نہیں, ان کو شاید کوئی چوکا لگاتا ہے کہ یار میں کیا لکھ رہا ہوں, میں یہ کیا گند کر رہا ہوں, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے ہم یہاں پر وہ ساری دنیا نے پورے یورپ, امریکہ, ایشیا, مڈل ایسٹ جدھر جاؤ وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی پارلیمان نے اس دفعہ کمال کیا کہ عام لوگوں کے لیے پارلیمان کھول دیا. یہاں کوئی لکھ رہا ہے کہ دیکھو جی پارلیمان کو انہوں نے کیا کر دیا کہ وہاں کچرے لے آئے. کون ان کو سمجھائے گا؟ آپ لوگ ہمارے کان ہیں, آپ لوگ ہماری آنکھیں ہیں, آپ لوگ آپ ذمہ دار لوگ ہیں. آپ کو میں پارلیمان کا حصہ سمجھتا ہوں. آئی تھنک دیٹ یو آر اے ویری امپورٹنٹ آرگن آف دس انسٹیٹیوشن. آپ بیٹھتے ہیں تو مہربانی کر کے یہ ہم سے تو شاید یہ نہیں کچھ ہو سکے گا, آپ بھی کچھ اس کا سوچیں. سچی بات ہے, دھڑلے سے کریں, کوئی نہیں آپ کو روکے گا. آپ کو پتہ ہے پہلے دن جس دن میں نے حلف لیا میں نے آپ لوگوں کے اوپر جتنی بھی پابندیاں لگی تھی ساری اٹھا دی. میں نے کہا نہیں, جہاں جانا چاہیں, جس جگہ جانا چاہیں, ان کو کوئی نہیں روک سکتا. میرا تو ویسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے بڑا, اوور پیریڈ آف ٹائم. یہ اس وقت بڑے سارے نوجوان اور تو چھوٹی عمروں کے آپ لوگ تھے, اور ابھی آپ لوگ بھی سینئر سٹیزن بنتے جا رہے ہیں. ابھی تو ہمیں بہت کچھ آگے جانا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنے جا رہا تھا کہ یہ ایک اٹس این اٹیک آن دا پارلیمنٹ, کہ پارلیمان کو کام کرے, آپ اس کو نیگیٹ کر دیجیے. پارلیمان ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک, اب یہ وہاں ہم گئے کینیڈا میں تو وہاں ہم نے کیا نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بہت بڑے مسائل ہیں کینیڈین سوسائٹی میں پاکستانیوں کے. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ طلباء کے
ویزے جلدی پروسیس ہوں, عام آدمی کو ویزا جلدی ملے. وہاں پر ہم نے ان کے ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر صاحب سے بات کی, ان کی جو سینٹ ہے ان کے اسپیکر صاحب سے بات کی, اور وہاں پر ہم نے ہر جگہ پر بڑے آسان طریقے سے میری ٹیم نے اور ہم نے یہ مسئلے اٹھائے اور بڑی ان کو پذیرائی ملی. وہاں ہم جاتے ہیں, وہاں آپ تو سمجھتے ہیں کہ جس وقت آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں. وہ کوئی کہتا ہے جی کہ یہ نیاگرا فال ہے, یہ دیکھ رہے تھے. بھائی نیاگرا فال دیکھنا کوئی گناہ ہے؟ وہ جہاں لے کے جائے گا کوئی, آپ جائیں گے نا. یہاں آپ شکر پڑیاں لے کے جاتے ہیں تو آپ گناہ کراتے ہیں ان سے, یا اوپر لے کے جاتے ہیں منہال پہ ان کو دکھاتے ہیں اسلام آباد دیکھو بھی ہمارا. تو یہ میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو کون کاؤنٹر کرے. اب میں تو نہیں بیٹھ کے کر سکتا, یہ آپ نے کرنا ہے نا جی, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پارلیمان کا حصہ ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بالکل گارنٹی کرتا ہوں کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو میرا پورا سیکریٹریٹ حاضر ہے, آپ کو کوئی نہیں روکے گا, کوئی نہیں روکا. میرے پاس آئیں, اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ریکارڈ دیکھنا ہے, کوئی بات کرنی, میرے پاس ہے. لیکن یہ میں اس کو ضرور کہوں گا کہ یہ ایک اللہ معاف کرے تو اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے یہ ذرا آپ دیکھیں, ہمیں ایڈوائز کریں, ہمیں سجیسٹ کریں اور خود کام کریں. اتنے آپ سارے سوشل میڈیا چلاتے ہیں, آپ پر ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آپ ایک ادارے کے ساتھ ہیں, اس کے بارے میں اگر ایک غلط بات آ رہی ہے, آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس کو کاؤنٹر کریں. آپ بتائیں کہ آپ کے پاس غلط انفارمیشن ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اسپیکر سے ملتا ہوں, میں سیکرٹری کے پاس گیا ہوں, میں نے ریکارڈ دیکھا. تو کہاں یہ 4 بندوں کا اور کہاں اس کو آپ 60 بنا دیں اور گالیاں دیں, اور یہ کیا. میں آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا ریجیکشن ہماری 79% تھی. ہمارے جو ویزے بچے اپلائی کرتے تھے, بڑا وہ اس لینڈ آف اپرچونٹی, لوگ وہاں پر بستے ہیں. سارے امیگریشن جتنی بھی ہو رہی ہے دنیا میں, سب سے جو ایک اچھا ملک ہے امیگرینٹس کے لیے, وہ کنسیڈر ہوتا ہے کینیڈا. تو وہاں 79% ریجیکشن تھی. میں اور میری ٹیم وہاں جا کر اس میں تک وہ تو کر تھے. وہاں کے امبیسڈر ہمارے ساتھ تھے. وہاں 5 جو ہیں وہ پاکستانی نژاد جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ ہے, وہ ہمارے ساتھ تھے. اور یہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں یہ کھانا کھا رہے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ یار بات سنو, اگر آپ لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا تو ہمیں لکھ کر بھیج دیتے کہ بھائی ہم نے تو کھانا بند کر دیا, آپ بھی وہاں بند کر دیں, ہم بھی کوئی اور کوئی گزارا کرتے کسی طریقے سے. اب اس کا کون جواب دے گا؟ دس از اے ویری سیریس پرابلم آف دس کنٹری, اور یہ ہمیں لے کر کہیں ایسی جگہ چلی جائے گی جہاں سے واپسی مشکل ہو جائے گی. اس کو آپ کا یہ سبجیکٹ ہے صدر صاحب, آپ صحافی ہیں سارے, آپ اس کا کوئی حل دیں اور آپ اس کا حل نکالیں اور اس کا کوئی توڑ کریں. اگر ہم غلط انفارمیشن دیتے ہیں, ہمارا بھی مخالفت کریں, کوئی غلط انفارمیشن ہے. اگر ہم آپ کو کوئی ڈس انفارمیشن دے دیتے ہیں, فیک بات کرتے ہیں, تو اس کا محاسبہ کریں, ہمارا کریں بالکل. لیکن اس پارلیمان کی عزت اور وقار کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اور اس کی ایک تو میں نے اسٹوڈنٹ ویزا 79% ریجیکٹ ہوتا ہے, اور جو اپنی فیملی لے کے جانا چاہتا ہے, اسپاؤس لے کے جانا چاہتا ہے, وہ 82% ریجیکشن تھی. اب ان اللہ کے بندوں کو تو نہیں پتا جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر کیا کر رہے تھے, تو کیوں گئے ہیں آپ وہاں, کیا کر رہے تھے. پھر وہاں ہم نے سیلاب کی جو تباہ کاری ہے ان سے لوگوں کو مشناس کرایا. وہاں 56 ممالک کے لوگ تھے, وہ ہمارا ٹاپک تھا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, اتنا بڑا سیلاب آیا ہے, اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے, اتنی بڑی ڈیواسٹیشن ہوئی ہے. تو یہی ہوتی ہے نا, آپ نے لابی کرنی ہوتی ہے اپنے ملک کے لیے, اس کی انفارمیشن دینی ہوتی ہے. اور ایک لیول سے جب اسپیکر بات کرتا ہے کسی اسپیکر کے ساتھ یا وفد کے ساتھ, تو اس کے اثرات اور آتے ہیں. ہم نے تو یہاں ہر چیز کو یہ مذاق بنا دیا نا جی, کسی کی عزت اور توقیر چھوڑتے ہی نہیں. کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا بندہ وہ ہے جو دوسرے کی بےعزتی کر لیتے ہیں, اعلیٰ بندہ وہ ہے جو دوسروں کو گالی دیتا ہے, اینڈ دین ہی گیٹس اوے ود اٹ. وہ تو بہت بڑا آدمی ہے جی, وہ بڑا یہ نہیں. اس کو ٹھیک کریں, آپ کا قلم کر سکتا ہے, اس میں طاقت ہے, آپ عہد کریں. آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھی جگہ پر بیٹھے ہیں. پاکستان کی جو پارلیمان ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور ساری دنیا کی جو پارلیمنٹری ایسوسیشن آف رپورٹرز ہوتی ہے وہ بڑی عام ہوتی ہے, اور وہ ان کی بڑی طاقت ہوتی ہے, ان کی بڑی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں.
اس لیے یہ آپ سے میں نے گزارش کرنی تھی. اس وقت کوئی تقریباً جو ہے نا کینیڈا میں کوئی 5,000 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے. میرے خیال میں وہاں ہونے چاہیے کم از کم ہمارے 5 لاکھ. 5 لاکھ اگر اس معاشرے میں جاتے ہیں پھر ان کو جاب ملتا ہے تو آپ کو کتنا فارن ایکسچینج 2-2.5 سال میں ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں یہ پریکٹیکل کام ہے نا کرنے والے. اور ساری دنیا میں اس وقت پارلیمنٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ گنی جاتی ہے کہ جب ممبر پارلیمنٹ وہاں کو بات کرتا ہے. تو میں یہ آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو بھی مڈ سلنگنگ ہوتی ہے اس کا دفاع آپ کریں. یہ میری آپ سے گزارش ہے کیونکہ یہ آپ پر ذمہ داری آتی ہے اس کی. کیونکہ ہاں آپ اگر کہیں کہ نہیں میری تحقیق ہوئی ہے اور یہ بات غلط ہوئی ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ فرض کرو بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی باہر کا آدمی کہہ رہا ہے جی کہ وہاں کیا فائدہ تھا جی اس کا. یہ جو آپ نے آئی پی یو جو ہے اس کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے روانڈا میں اکتوبر کے 22 یا جو بھی. اس میں ہر جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ایک ایمرجنسی جو ہے وہ ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے پوری دنیا سے ایک. اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ جو ہمارے ایشیا پیسیفک ریجن کے جو ہمارے ممبران ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں آئے باقی جو تھے وہ اس پہ تھے ویژولی دے ور پریزنٹ ورچوئلی. تو وہ زوم یا جو بھی آپ کہتے ہیں ٹیکنیکل سا کام ہے بہت اس پہ تھے. تو وہ ہمارا ایک پیغام تھا کہ اس ملک میں بہت بڑی تباہی ہوئی اور ہم دنیا کی پارلیمانس کو اس طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کی ورلڈ پارلیمان کہ وہ دیکھے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا مظلوم ہے کہ موسمیاتی تبدیلی میں ہمارا حصہ جو ہے وہ 1% سے بھی کم ہے اور تباہی ہماری کتنی ہوگی 100% سے کم. تو وہ ممالک جو بڑے تکڑے ممالک ہیں جو بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو جن کی وجہ سے ایمیشن جو ہے وہ فضا میں جاتی ہیں پورا عرض پر موسمی تبدیلی آتی ہے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اب آگے بڑھے جو ان کی غلطی کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں. ہم نے تو کوئی نہیں کاربن چھوڑی نا فضا میں ہماری ایمیشنز تو کوئی نہیں. تو یہ تھا کہ ساری پارلیمان جو ہے ان کو اس بات پہ جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جائے ان تک یہ معلومات پہنچائی جائے وہ آئیں وہ دیکھیں ان کو ویژولز دکھائے جائیں تقاریر ہوں ان کو فیکٹس اینڈ فگرز دیے جائیں. تو پاکستان جب کوئی بندہ آتا ہے تو وہ جب واپس جا کے ریلیٹ کرے گا کسی جگہ تو کہے گا یس یہ بات تو وہاں ہوئی تھی وہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑی تباہی ہوئی ہے وہاں کے اخباروں میں نے دیکھا ہے لوگوں سے سنا ہے. میں نے ان کے پرائم منسٹر سے میں ملا ہوں یہاں آئی پی یو کے پریزیڈنٹ بھی تشریف لائے تھے ان کی ہم نے ہر جگہ پر ملاقاتیں ارینج کی اور ان کی ملاقاتیں ہوئی اور وہ بڑے کنونس ہوئے اور ہم نے ان سے کہا کہ جب یہ ایجنڈا ہم اٹھائیں گے تو آپ مہربانی کر کے اس ایجنڈا آئٹم کو جو ہے وہ اپنے ایجنڈے پہ لانے کے لیے ہماری مدد کریں. تو ہی ایگریڈ اس نے بولا میں ضرور کروں گا. لیکن وہاں 178 کنٹریز ہیں 178 ممالک وہاں جائیں گے. تو یہ تنقید کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ فورم چھوڑ دیا کریں نہ جایا کریں وہاں پر وہاں جا کر پاکستان کا جھنڈا نہ رکھا جائے پاکستان کی بات نہ ہو. ابھی میں پوچھ رہا تھا ہاشمی صاحب سے کہ وہ لکھنے کا طریقہ دیکھو نا کہ دیکھو جی ہندوستان والے وہ بیچارے بہت چھوٹا سا 2 بندے 1 بندہ گیا ہے اور سری لنکا کا پتہ نہیں کتنے بندے گئے ہیں فلاں ملک کے اتنے بندے گئے ہیں. وہاں جا کر پتہ لگا کہ ہندوستان سے جو خالی آئے تھے لوگ وہ کتنے تھے وہ 100 بندے کا وفد تھا 100 سے زیادہ. وہ جدھر میں دیکھوں تو وہ انڈینز جو ہے نا وہ ان کی سیٹیں زیادہ تھیں اور بیٹھے ہوئے تھے اور ہم 4 لوگ جو تھے میں تھا رومینہ تھی اور کیا نام ہے اپنے ہمارے تارڑ صاحب تھے جو منسٹر ہیں اور مانڈوی والا صاحب 4 بندے ہماری 4 سیٹیں لیتے اور وہ جو بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کے پی کے سے تو وہ خود ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ کیا مقابلہ ہے اس کا کوئی توڑ ہے تو میں تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پر سوچیں پھر مجھے بتائیں کہ اس کا کوئی توڑ ہے
مل بیٹھ کے کرتے ہیں اس کو کیا توڑ کریں اس کا. آپ سب کے اکاؤنٹ ہیں نا سوشل میڈیا تو میرے بھائی آپ پر تو بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ جب آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں آپ کی طرف سے خبر آنی چاہیے نا. میں کالس آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, آپ اسپیکر سے مل رہے ہیں, آپ سیکرٹری سے مل رہے ہیں, سارے لوگ آپ کے دیکھنے والے ہیں, آپ MNA سے ملتے ہیں, آپ کے پاس تو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. آپ کی طرف سے انفارمیشن نہیں آئی تو ایک بندہ پتہ نہیں کہاں جنگل میں بیٹھا ہوا وہاں سے جو جھوٹ لکھ رہا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں. اس لیے ایک تو میری یہ گزارش تھی کہ آپ نے مہربانی فرما کر یہ اس کا توڑ کرنا ہے فیک نیوز کا, اور اگر کوئی صحیح خبر دیتا ہے تو بسم اللہ وہ تو دینی چاہیے. سیاست میں تو اس لیے کہتا ہوں نا جی کہ ہمیں تو یہ عادت سی ہوگی ہے نا, اب یہ سہ لیتے ہیں ساری چیزیں جو بھی کہتے ہیں, اور ہم پیپلز پارٹی والے تو ویسے بھی میڈیا ہمارے ساتھ جو بھی کرتا رہا ہے ہم نے کبھی شکایت بھی نہیں کی. نہیں آپس کی بات آپ کو خود پتہ ہے, ہم تو ایک سیاست اتنا پیشنس تو رکھتے ہیں, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پارلیمان کی جب بات آئے تو پھر آپ کسی کا لو نہ کریں, اس کا توڑ کریں. میری ذات پر کرتا ہے تو کوئی بات نہیں کرنے میں آگے تھوڑے لوگوں نے کی تھی. اب دیکھیں نا کیا ہوا کہ 7-8 سال تو ہمیں گھسیٹتے رہی, کبھی یہ مقدمہ کبھی وہ مقدمہ. ہم تو صبر سے بیٹھے رہے. کبھی میں نے آ کر پارلیمان میں ممبر ہوں, کبھی میں نے یہ کہا ہے کہ میرے پر غلط ہے یہ میں اپنا صفائی پیش کروں, کبھی میں بات ہی نہیں کرتا. میں نے اللہ پہ چھوڑ دی ہر چیز. اب اللہ پاک نے کیا کہ سارے مقدمے ختم ہو گئے, کہتے ہیں معذرت پوری ہو گئی, لیکن گزرے تو ہم ہیں نا 9 سال 10 سال ہم نے کیسا گزرے ہیں اس میں سے, وہ میں جانتا ہوں, میری فیملی جانتی ہے. تو یہ غیر ذمہ دارانہ بات, مزے کی بات یہ ہے کہ اس پروسیڈنگ میں کہیں نہیں تھا تو یہ سارا چھاپ دیتے تھے کہ یہ بھی راجہ صاحب نے کیا رہا, تو وہ جو مقدمہ اس میں لکھا ہے انہوں نے یہ کچھ نہیں کیا. تو یہ اس کا توڑ کرنا ہے میرے بھائی, اور میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے ممبر آف دس فیملی, جو ہم خاندان ہیں, میں آج ہوں کل کوئی اور ہوگا, آپ کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہوگا, لیکن جب ہم پارلیمان میں ہوتے ہیں تو وی تھنک کہ ایک ہم پارلیمان کے تقدس کا, اس کی حفاظت کا, اس کی آبرو کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا ہے. اس کے لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیں, جو بھی کر سکتے ہیں آپ بتائیں. اور مجھے پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, آپ سب بڑے کیپیبل لوگ ہیں, آپ زمانے کی مار کھا کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, اور آپ بھی کوئی سیاستدان سے کم محنت نہیں کرتے, بلکہ اس سے زیادہ ہی آپ کی محنت ہو جاتی ہے. اس لیے میں آپ کا ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بنیادی طور پر ایک بدقسمتی سے ایک بڑے اس میں نہ میرا بھی قصور ہے, نہ آپ کا ہے, نہ میرے سیکریٹریٹ کا ہے, معاشرتی طور پر ہم لوگوں نے ایک پارلیمان کو جو ہے نا ایک ایسی اس کی جو توقیر ہوتی ہے نا, جو عزت ہوتی ہے, اس کو زیادہ ہمیں اہمیت نہیں دیتے. آپس کی بات, یہ جو بات صحیح ہے وہ کرنی چاہیے. اسی طرح کچھ اور ادارے ہیں ہمارے ملک میں جو جن کا عزت ہونی چاہیے, ان کی توقیر ہونی چاہیے, ہمارے سارے قومی ادارے ہیں نا, لیکن پارلیمان جو ہے یہ پھر اس سے تو ہر ادارہ نکلتا ہے. اس کی حفاظت جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے, اس کی عزت اور آبرو کرنی ہے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. میں تو ہر وقت اس بات کا خیال رکھتا ہوں, اپنے اسٹاف سے بھی, اپنے سیکریٹریٹ سے بھی, اپنے دوستوں سے بھی, اپنے MNA سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہے, ہمیں اس ملک کے لیے کام کرنا ہے, اور کام کرنے کی جگہ یہی ہے جو پارلیمان میں ہم نے کرنا ہے. سیاست ٹھیک ہے, یہ ایک ہے وقت کی, بس اس کو میں اور کیا ایکسپلین کروں کہ وہ آپ نے ایک دوسرے کو تنگ بھی کرنا ہے, ایک دوسرے کو آپ نے ٹیز بھی کرنا ہے, ایک دوسرے کا چہرہ بھی خراب کرنا ہے, ایک دوسرے پر الزام بھی لگانے ہیں, جھوٹے سچے جو بس. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہتے تو ہیں نا کہ ہم بہت اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے سب سے بڑی برائی اس کو قرار دیا ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ جھوٹ. قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے تحقیق تحقیق تحقیق. آپ تحقیق کریں, تحقیق کیے بغیر کوئی بات آگے کر دینی یا کوئی پوسٹ آگے کر دینی. میں آپ کو تو میرے پاس سینکڑوں پوسٹ آتی ہیں, میں کبھی ان کو انلیس کہ میں سمجھتا ہوں کہ 100% یہ میرے ملک کے لیے بہتر ہے, میرے معاشرے کے لیے بہتر ہے, نوجوانوں کے لیے بہتر ہے, خواتین کے لیے بہتر ہے, یہ ایک اچھی پوسٹ ہے, اس کو میں آگے شیئر کرتا ہوں. ورنہ میں نہیں کرتا, میں دیکھتا ہوں یا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, یہ پڑی رہتی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کیا آتے ہیں. اب گاؤں میں ان بچوں کو بتاتا ہوں کہ یار یہ کیا آپ شیئر کرتے رہتے سر,
آپ نے تحقیق کی. اب ایک اور بدقسمتی شروع ہو گئی ہے کہ ہر آدمی جس کے پاس یہ جو ٹیلی فون ہے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، اسپیشلسٹ. وہ مختلف بیماریوں کا علاج دے رہا ہے کہ آپ ایسا کر لیں، آپ فلاں وٹامن شروع کر رہے ہیں، اور آپ نے فلاں ٹائم پر روٹی کھانی ہے، فلاں ٹائم پر آپ نے لسی پینی ہے. یہ ایسا ہے کہ بھائی اب اس پہ کئی لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ کئی لوگ ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ ان کو جو انہوں نے وہ نسخہ پڑھا وہ بنایا اور ان کی کڈنی فیل ہو گئی، اور وہ تھی وہ ڈائبٹیز کی دوائی تھی، اس نے بنا کے کہا کہ یہ چیزیں ڈالیں. اس نے کوئی مہینہ کھائے، اس کے گردے فارغ. ابھی وہ ادھر ہاسپٹل میں بیچارہ دھکے کھا رہا ہے ہمارے علاقے کا. تو میں نے اسے جب تحقیق کی تو پتا اسے لگا جی کہ پوسٹ آئی سی تھی، تو وہ میں نے پڑھی تھی. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہم سب مل کر، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوں. ہم سارے مل کر بیٹھ کر مشورہ کر کے، لیکن آپ اپنے پارلیمان کے ڈیفینڈرز بنے. جو فیک نیوز ہے اس کو کاؤنٹر کریں. لیکن ایک دن میں فیک نیوز تو چل گئی، 30 کی بات جب ہوئی ہے تو وہ آگ کی طرح پھیلی ہے کہ 30 رکنی وفد چلا گیا. جب ہم نے نام دے کر ریکارڈ منگا کر کہا کہ نہیں 4 رکنی تھا تو نہیں چلتی. یہ کیا بات ہے؟ اس سے کیا، اگر فرض کرو آپ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو پھر اس کو کون کرے گا؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ پڑا رہے کہ راجہ صاحب 30 رکنی لے کر گئے اور $16 لاکھ خرچ کر دیے. حقیقت یہ ہے کہ آپ نے $40,000 بھی پتہ نہیں خرچ ہوئے ہیں، یہ لوگ ابھی کریں گے، ایگزیکٹ بلنگ کر رہے ہیں کہ وہاں سے ایسی والے بھیجتے ہیں. اور باقی کے لیے 5 اور 7 اسٹار جو وہاں پر ایک MNA کو ڈیلیگیشن کو جو $300 یا کتنے ملتے ہیں، $230 پر ڈے ملتے ہیں، اس میں نہیں رہ سکتے آپ 5 اسٹار میں. اب خدا کوئی سنے گا تو بات ہے نا، کوئی تحقیق کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا. اب یہ کہنا تو بڑا ہے کہ 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے $230 ہے آپ کے پاس، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، اس میں سفر بھی کرنا ہے. تو پھر اب بتائیں، یہ چیزیں ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ پاکستان کی عوام کو خدا کے اللہ کرے کہ ان کو آپ اس ڈس انفارمیشن سے بچا لیں. اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میں ہر طرح آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ گروپس بنائیں، جو آپ کریں ہم آپ کو دیں. آپ آئیں نا، آپ کہیں گے کہ یہ خبر چھپی میں ہم کرتا ہوں، ابھی نکالو ریکارڈ دکھا دو، اصل کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر تو آپ ڈیفینڈ کر لیں گے نا. تو یہ کریں. آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. ابھی کھانا بھی تیار ہے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو ویلکم. جی ایسا آپ نے بات کی، ہم شکر گزار ہیں قومی اسمبلی کے سیارے کا انجام گیا، قومی اسمبلی کے تحقیقات میں ہے، بلکہ پیشہ رفتہ یہاں آپ نے جو کہا کہ یہاں فیک نیوز چلتی ہے اور